A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. We'll start today's webinar with Surah Asr. Bismillahir rahmanir rahim. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. Wal 'asr. By time. Innal insana lafi khusr. Indeed, mankind is in loss. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Except for those who have believed and done righteous deeds, and advised each other to truth, and advised each other to patience. Sadaqallahul Azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. I welcome you all on today's session. This webinar is being held on the counseling of critical patients, especially in relation to COVID and otherwise the critical patients we come across in our wards. The speakers of today's events, the speakers of today's events, I'm very, very grateful to Professor Asghar Naqvi Sahab, Professor Farokh Afzal, and Professor Ali Madi Hashmi. He would be joining, he's on his way, inshallah. He would shortly be joining, and I'm still more grateful to them because they are always there for me at the very last moment. This idea came into my mind the night before yesterday, and they were very, very kind to join us. The chief guest of today's event is our Vice Chancellor Sahab, who's just about to enter the room. Here I would, before he joins in, I welcome all of you. I can see very senior people of the faculty with us from the Department of Medicine, Anesthesia, and psychiatry and pulmonology. So I'm very grateful for all of you joining. Sir, aa rahe hain, to should we wait? Or so I think before we, sir is about to enter, but we can start off with the need of holding this webinar. Basically, what we are coming across is that there are multiple patients, especially in the wake of COVID, whom we are coming across. All of them are critical. Some of them get critical after their admission into the ICUs, and during this wave, we are seeing patients who are already in the severe to critical phase of the disease. So at that moment, the moment the patient enters the hospital, we, all four of us, have been thinking about it in repeated meetings, that the process of counseling should start. The counseling is not a single meeting process. It has to be held at multiple occasions according to the gravity of the situation, and it has to be geared according to the gravity of situations. So this is the theme of today's meeting, and I'll first of all request Professor Asghar Naqvi Sahab to kindly start off with his experiences and his suggestions as to how things should go in this respect. Asghar Sahab, kindly, sir, unmute. Ji. Thank you very much, Professor Bilkis. Of course, counseling is a very important part of whatever job we physicians and surgeons do daily. And सबसे अहम बात यह है कि हम अपने मरीज को उसकी बीमारी के बारे में, उसकी बीमारी के प्रोग्नोसिस के बारे में, और जो उसके साथ दीगर दूसरी जुड़ी हुई चीजें हैं उनके बारे में कितना आगाह रखते हैं, और डिसीजन मेकिंग के अंदर वो कितना हमारे साथ शामिल है। अब जब हम बात करते हैं मेडिकल एथिक्स की और पेशेंट ऑटोनॉमी की, और पेशेंट के पास इस चीज का फैसला करने की मुकम्मल तौर पे उसके पास ताकत है,
he or she is the person who should be making those choices instead of the physicians and surgeons جو ہم clinical basis پہ کر رہے ہوتے ہیں. اس چیز کو میں ذرا ذاتی مثال دے کے بھی واضح کرنا چاہوں گا. اگست میں بہت سارے لوگ یہاں پہ واقف ہیں کہ میرے اپنے ماموں جو was also my father-in-law was admitted in the ICU with COVID-19 and he was quite sick. ہمارے ہاسپٹل میں اس آئی سی یو میں وہ تقریباً 11 روز رہے اور ان 11 روز کے دوران بڑی نزدیک سے میں نے دیکھا کہ جب آپ ہسپتال میں ایز اے پیشنٹ یا ایز اے پیشنٹ کے اٹینڈنٹ ہوتے ہیں تو اس وقت کارکردگی یا اس وقت سچویشن کیا ہوتی ہے واٹ آر دا ویریس ایشوز اینڈ پرابلمس دیٹ یو فیس. ابھی ہم صرف فوکس کریں گے کاؤنسلنگ کے لیے. تو سب سے اہم بات یہ کہ کیا ہم نے پیشنٹ کو اینڈ آف لائف ڈیسیجنس کے بارے میں پیشنٹ سے پیشنٹ کی فیملی کے بارے میں کوئی ڈسکشن کی. کیا ہم نے کوئی ریگولر ایسا میکنزم ہمارا موجود ہے جس میں ہم مریض کو اس کے اٹینڈنٹس کو خاص طور پہ جو کہ آپ کووڈ کی سچویشن میں نہ پیشنٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں نہ پیشنٹ کو دیکھنے آ سکتے ہیں نہ پیشنٹ سے ان کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن ہے, تو ان کو ہم کیسے آگاہ رکھیں اور کیسے ڈیسیژن میکنگ میں ہم ان کو شامل کر سکیں. اس وقت رائٹ ناؤ mother-in-law of my elder brother is admitted in Indus Hospital with the same disease. And when she was admitted ایک پہلے ایک پرائیویٹ سیٹ اپ میں رہے اور اس کے بعد کل پرسوں رات کو وہاں شفٹ ہوئے ہیں انڈس میں, اور وہاں پہ جاتے ہی انہوں نے ان کو بتایا کہ جی یہ 3 طرح کی ہم آپ سے کنسنٹ لینا چاہتے ہیں. ایک کنسنٹ یہ ہے کہ کیا کون سی فارماکولوجیکل انٹرونشنز کی آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں ان دی ایونٹ کہ جب ہمیں لگے کہ ٹرمینل ایونٹ نزدیک آ رہا ہے. دوسری انہوں نے کہا دوسری اجازت ہے نان فارماکولوجیکل انٹرونشنز بٹ انکلوڈنگ انٹیوبیشن اینڈ انویسو وینٹیلیشن. اور تیسری انہوں نے تیسری کنسنٹ علیحدہ سے لی دیٹ واز اباؤٹ کارڈیو ورژن اینڈ سی پی آر اینڈ الیکٹیو سی پی آر. یہ 3 کانسنٹس انہوں نے پہلے دن جب وہ وہاں پہ شفٹ ہوئی ہیں فرام اے پرائیویٹ میڈیکل فیسلٹی ٹو دی انڈس ہاسپٹل فیسلٹی ان کراچی, تو ان کو بتا دیا گیا. دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ دن میں یہ ہاسپٹل کا یہ ٹیلی فون نمبر ہے, یہ ایکسچینج کا نمبر ہے, یہ ایکسٹینشن ہے, ایٹ اینی گیون ٹائم اگر آپ کو پیشنٹ کی انفارمیشن چاہیے تو وہ انفارمیشن اس میکنزم سے آپ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم آپ کو روز کمیونیکیٹ کریں گے کہ آپ کا ایک ٹائم ہے. وہاں پہ انہوں نے ایک کاؤنسلنگ ایریا ہے, وہاں پہ کاؤنسلنگ روم ہے, اور جو ٹریٹنگ ڈاکٹرز ہیں وہ پیشنٹ کی اٹینڈنس کو پیشنٹ کی فیملی کو ایک اسپیسیفک ٹائم دیتے ہیں جو صرف اس پیشنٹ کی فیملی کا ہوتا ہے. 2:25 پہ اس فیملی سے بات ہونی ہے, 2:40 پہ اس فیملی میں بات ہونی ہے. اس اسپیسیفک ایریا میں جو ٹریٹنگ فزیشین ہے وہ جو اٹینڈنٹس آف دا پیشنٹ ہے ان کو بتاتے ہیں کرنٹ سچویشن یہ ہے, پہلے یہ سچویشن تھی, آگے کا ہمارا پلان یہ ہے, اینڈ وی وڈ لائک یو ٹو سی کہ جو آپ نے پہلے کنسنٹنگ کی ہوئی ہے وڈ یو لائک ٹو کنٹینیو دوز کانسنٹس, وڈ یو لائک ٹو چینج اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. سو ایٹ every other day, every day, the attendants of the patient's family, because of course the patient is not able at this point of time to make any decision کیونکہ patient intubated ہے, patient ventilated ہے, اس وقت وہ سارے فیصلے نہیں کر سکتا. تو وہ فیملی جن کے پاس پہلے اگر کوئی اینڈ آف لائف ڈیسیجنز نہیں ہے یا پہلے کوئی ڈیسیجنز موجود نہیں ہے, اس وقت ان کو ڈیسیجن کرنے کے لیے جتنی انفارمیشن کی ضرورت ہے وہ ان کو انفارمیشن دی جاتی ہے اور پھر اس کو پراپر طریقے سے ریکارڈ کیا جاتا ہے, اینڈ دے ڈیلی ریویو اٹ اکارڈنگ ٹو دی پیشنٹس کنڈیشن اینڈ ہاؤ اٹ کین بی مینجڈ. تو میرا تو ہم نے اس پہ پہلے بھی بات کی تھی, پروفیسر بلقیس, پروفیسر فاروق, they were very much about it. اور اسی طرح جب میرے اپنے ماموں کو اینڈ آف لائف ڈیسیجنز ہم نے کرنے تھے کہ ہم نے انٹیوبیٹ کرنے کا فیصلہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا, ہم نے ڈی این آر کرنے کا فیصلہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا, تو perhaps I could as a medical person understand more about the
issues that at that time he was facing. لیکن ایک جنرل پبلک کے آدمی کو، ایک عام آدمی کو یہ بتانا کہ یہ انٹرونشنز ہو سکتی ہیں اور یہ کرنے کے نتیجے میں یہ ہوگا، یہ کرنے، یہ ان کو بتانا، متواتر بتانا، لگاتار بتانا اور پیشنٹ کی کنڈیشن کے حساب سے فیصلہ کرنے میں مدد دینا، یہ بہت ضروری ہے. تو اس سلسلے میں آئی ایم ویری ہیپی دیٹ پروفیسر بلقیس، پروفیسر فاروق اینڈ پروفیسر علی مدی ہاشمی صاحب they've all devised a consent form جس میں ان تینوں چیزوں کا، جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے، وہ علیحدہ شکل میں فارماکولوجیکل انٹروینشنز، میکینیکل انٹروینشنز اینڈ دی ریساسیٹیشن آف کارڈیو ورژن ایٹسیٹرا، اس کی سارے کے بارے میں کنسنٹنگ کرنے کی پیشنٹ کے ساتھ ایک پرفارمر ڈیولپ کیا ہے. اینڈ آئی ایم ویری ہوپ فل کہ ہم اس میکنزم کو انشاءاللہ شروع کریں گے اور اس سے ہمارے پیشنٹس کے ساتھ جو کیئر گیور ہیں وہ بھی ڈیسیژن میکنگ میں آئیں گے اور اس سے آسانی پیدا ہوگی مریضوں کے لیے بھی اور ہمارے اپنے سٹاف. دوسری اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم روز دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہسپتالوں میں جب ایکسپائری ہوتی ہے اس کے بعد جو گریونگ فیملی ہے وہ وارڈ کے اندر یا وارڈ کے باہر جو برآمدے ہیں وہاں پہ وہ گریو کر رہے ہوتے ہیں. دے آر ان سیویئر پین اینڈ اینگوش اینڈ دیئر از نو پلیس فار دیم ٹو وینٹ دیٹ آؤٹ. تو ایک ہمارا ہاسپٹل میں کوئی گریونگ ایریا ہونا چاہیے، وہاں پہ جب ایسی کوئی بات ہو جائے تو پیشنٹس کی فیملی کو وہاں پہ بتایا جائے کہ اس طرح ڈیتھ ہوئی ہے اور اس طرح، سو دیٹ دے ہیو دیٹ کارنر ٹو گریو انسٹیڈ آف میکنگ اے ویری پبلک ڈسپلے. اور جو کہ ہر طرح سے جو باقی سارے مریض ہیں، جو باقی اٹینڈنٹ ہیں، ان کے لیے بھی یہ کوئی پازیٹیو امپیکٹ نہیں چھوڑتا. So I'll finish here and I thank once again for bringing this very important issue to notice. Dr. Bilqis, Professor Farooq and Professor Ali, I'm grateful to you. Thank you so much. Thank you so much, sir, and we are very grateful to you as well. And you have also, besides giving a perspective of of a surgeon and a physician and a clinician, you've also given the other aspect as well, when you are on the other side of the bed, and how you go through it as the process, progresses on to the, the final outcome. I'll now request Professor Farooq, who's also been instrumental in, we'll shortly be sharing this performer with you as well. She's been instrumental. Let's see what she finds are the problems she comes across while regarding the counseling of patients, and especially when she'll be talking about intubation and the research process. Assalamu alaikum. Thank you very much, Dr. Bilqis, for giving us this opportunity. And میں ڈاکٹر نکی کی بات کو ہی آگے چلاتے ہوئے, all of us are involved in counseling in one form or another. May it be, there's a problem with the sound? No. Okay, sorry. May it be the OPD, elective operation theaters, emergency operation theaters, or let's say an interventional radiology suite. But the term counseling, it takes on a whole new meaning when you add the word critical before it. So one thing that I would like to add here is that end of life decisions are not to be made at the end of life. سو جیسے ڈاکٹر نکی نے کہا کہ ہمیں ایک سسٹم جو ہم نے ریئلائز بھی کیا, جو ہم مختلف ایکسپیرینسز سے, جس میں ایک اسپیشلی کووڈ کا تھا, کہ ہم ڈیسیجنس یا کاؤنسلنگ رائٹ ٹائم پہ نہیں کر پا رہے تھے, جو کہ ایٹ دا ٹائم آف ایڈمیشن ہونے چاہیے تھے. اب اس میں کرٹیکل کیئر کاؤنسلنگ میں ہمیں کووڈ میں آئی ایم گوئنگ ٹو پوائنٹ آؤٹ سرٹن ایریاز وچ وی نیڈ ٹو کلیریفائی. This counseling, critical care counseling, is not necessarily for end of life decisions. یہ آپ کے major interventions, minor interventions کے لیے بھی ہو سکتی ہے, and then main decisions. اینڈ اس میں یہ بھی سوچیں کہ جو ہم ایک جب کووڈ کے کانٹیکس میں بات کرتے ہیں تو ہم ایک ایسی ڈیزیز کے بارے میں بات کر رہے تھے جس میں لیٹس بی فرینک, دا کلینیشینز آر ناٹ شیور اباؤٹ دا آؤٹ کم. ایسا ہی ہے کہ ہمیں بھی ڈاؤٹس ہیں اباؤٹ دا آؤٹ کم اور اباؤٹ دا موڈ دیٹ وی وانٹ ٹو کنونس دا پیشنٹ آن. سو اس پہ ڈیسیژن کرنا اس لیے بھی ڈیفیکلٹ ہو جاتا. سو ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو
share with you the thoughts that come in my mind, and then Dr. Madhi will elaborate them. First of all is that let's enumerate the aspects of counseling. Number one is that when should it be done, जो कि अभी बात की कि critical event का wait हमें करना नहीं चाहिए for counseling for that particular intervention जो उस stage पे चाहिए, किस स्टेज पे हम करें. अब हम पर्टिकुलरली कोविड पेशेंट्स की बात कर रहे हैं कि जब कोविड पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आ रहे हैं तो किस पॉइंट पे हमें इस काउंसलिंग को स्टार्ट करना चाहिए. नंबर टू, हु डज द काउंसलिंग, कौन कौन इसमें क्लिनिशियंस कौन से इन्वॉल्व होंगे, एंड देन an extension of it is that who needs to be present during counseling. क्लिनिशियंस में जो कि हमारे एज वी ऑल एग्री के 3 सब स्पेशलिटीज़ उसको या स्पेशलिटीज़ देख रही हैं, जिसमें मेडिसिन, एनेस्थीसिया एंड पल्मोनोलॉजी एंड ऑफ कोर्स साइकियाट्री. सो आई थिंक दैट जो काउंसलिंग सेशन है वो एक टाइम पे सारे कंसल्टेंट्स उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए. ये सारी स्पेशलिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स शुड बी प्रेजेंट ड्यूरिंग दैट काउंसलिंग सेशन अलॉन्ग विद द of course the major component जो है वो psychiatry का है. Who needs to be present at that time? इसमें हमें ये decide करना है for our particular hospital कि हम first degree relatives को इसमें involve करना चाहते हैं या हमें relationship जो with the patient we need to clarify it. Then how do you explain the risks and benefits? Technically speaking, when you are talking about consent for something or you are going to explain, you get provide information about a particular intervention, you're supposed to mention the risks and benefits with specific percentages. But हमारे पास जो कोविड का फिलहाल डाटा अवेलेबल है, क्या हम स्पेसिफिक डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं काउंसल करते हुए, और दूसरे जिस पॉपुलेशन को हम कैटर कर रहे हैं उनमें हमें काउंसलिंग करते वक्त किन किन चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए इन आर काउंसलिंग और किन चीज़ों को एक्सक्लूड कर देना चाहिए. और इसमें ये भी याद रखने की बात है कि ये फैमिली टू फैमिली आपको अपने काउंसलिंग के वर्ड्स एंड कंटेंट को मॉडिफाई करना पड़ेगा, बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन द एजुकेशनल लेवल, द डिग्री ऑफ अवेयरनेस, एंड डोंट फॉरगेट कि अवेयरनेस आजकल सबके पास है और अवेयरनेस इंटरनेट से हर किसी के पास अवेलेबल है. Then there is a very important question of legal standing or weightage of a signed statement. यहाँ पे मैं थोड़े अपने पर्सनल एक्सपीरियंस इन आईसीयू को शेयर करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पे हम एक कंसेंट फॉर्म या कोई इंटरवेंशन के लिए, लेट्स से कोविड के बारे में हम बात करते हैं तो कि जी हमने नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन की कंसेंट ले ली और उस कंसेंट पे साइन हो गया. अब उस साइंड कंसेंट की लीगल वेटेज क्या है, क्योंकि जो मैंने एक्सपीरियंस किया, आई एम श्योर बाकी लोगों ने भी यही एक्सपीरियंस किया होगा कि the attendants they keep on changing their consent statement. At a moment वो कहते हैं कि हमने CPAP मास्क नहीं लगवाना, फिर वो कहते हैं हमने लगवाना है, फिर हमने इंट्यूबेशन नहीं करवानी, इंट्यूबेशन करवानी है. एंड ये मेरे साथ हो चुका है कि मैं लैरिंगोस्कोप पेशेंट के मुंह में डाल के खड़ी हूँ, ट्यूब हाथ में, और वो कह देते हैं हमने ट्यूब नहीं डलवानी. या पेशेंट को DNR DNV साइन कर चुके हैं एंड देन दे डू आस्क यू टू रिससिटेट. What would be the role of the hospital administration in it? कि कुछ हमें जब हम एक legal aspect की बात करते हैं तो then we have to be to impose a little bit of rules and regulations. मैं specifically ICU के बारे में बात कर रही हूँ कि जैसे visitors की बात की तो there are two extremes, no visitors to too many visitors. So of course हम सारे clinicians हैं, हमें पता है कि बहुत ज़्यादा visitors भी हमारे decision making ability को affect करेंगे. And what is the religious aspect of counseling, or what do you want to end of life decision, sorry, उसमें हमने end of life decisions में हमें फिर then in our counseling session we need to have, जैसे clergy का एक बंदा counseling session में होना ज़रूरी है जो कि उसके religious aspect को के बारे में elaborate कर सके. maybe बाकी लोग उसको उस तरह से cover ना कर रहे हैं. अच्छा, फिर ये कि जो counseling है it should be an evolving process और इट शुड नॉट बी. ये भी हमने आज ही डिसाइड करना है कि इसको हमने आज ही डिसाइड नहीं करना, मतलब वी आर गोइंग टू डिस्कस इट कि शुड इट बी एन इवॉल्विंग प्रोसेस कि हम एक दफ़ा काउंसिल करके एक कंसेंट ले लें और वो फिर आखिर तक चले, या हम उसको रिपीट करें विद द चेंजिंग सिनेरियोज. एंड देन एक क्वेश्चन मेरा जो
اسپیسیفکلی پروفیسر ہاشمی would elaborated کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر کے لیے empathy is probably one of the basic requirements. You have to empathize with the patient. But what is the cut-off value line, not the value, between empathy and getting too much involved to such an extent کہ وہ آپ کی decision making ability کو بھی وہ چیز affect کرنا شروع ہو جائے. اچھا، اور پھر یہ جو کاؤنسلنگ جیسے سر نے کہا کہ this should be before a decision is made or before an event is likely to happen, and the counseling should extend after the critical incidence has occurred, جس میں bereavement counseling اور سارا کچھ آ جاتا ہے. So we are open to discussions and suggestions. Thank you very much. Thank you very much. So as the discussion has progressed, we have come to the common points which both Professor Askanaki and Professor Farooq pointed was that this counseling is an evolving process, and this evolution of the process goes according to the severity of the patient's condition. I'm very, very grateful to to our Vice Chancellor Sahab, Professor Khalid Masood Gondal, who has taken his time out. He was on another webinar meeting in the side room of the VC office. And when I asked him to please join us, he joined us. Before I give the mic to him, I'll just narrate a true incident. I lost my father last year. And when just few hours before his demise, Professor Khalid Masood Gondal Sahab, he came to the room where he was admitted to visit him. And at that time, we were, me, my sister, and my mother were on the bedside of the patient. He took us into the side room, and he asked us 4 questions. And I would always remember those that counseling he did for us. And since we were more on the physician end, rightly or wrongly, I was the physician of my father on his desire. But he asked us 4 questions. 1, Bilkis and Aisha, do you realize that he is going to end organ failure? Our answer was yes. The next question was, would you like for intubation? Would you like to go for intubation? Our answer was no. Then he said, would you like to go for resuscitation? Our answer was no. Then he said, continue with the supportive care and sit by the side and start praying for him. And these 4, you need somebody at the very last moments to tell you, Professor Askanaki would agree with that, to tell you that this is how things are going to be and to direct you. And we are usually the ones, the doctors, who are attending to the patients at the critical phase. They are the ones who are, there to guide how things go, despite the fact that we leave the final decision to them. I would request Professor Khalid Masood Gondal Sahab for his comments. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Professor Bilkis. I think today's session is a unique one, an innovative one. I've seen a very few session of such kind, جس پہ آپ وہ چیز ڈسکس کر رہے ہیں which is very, very, very practical. And this practical thing is being discussed very rarely. This is sort of the counseling. اور ہمارے میڈیکل پروفیشن میں جس چیز کی سب سے زیادہ کمی ہے دیٹ از آف کمیونیکیشن. دی کاؤنسلنگ آپ 24/7 کام کر رہے ہیں, آپ نے ساری انرجیز لگا دی ہیں, لیکن پیشنٹ کو پتہ ہی نہیں. مطلب میں آپ کس کا, یہ اسکرین پہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں, دیر آر سو مینی پیپل ہو ہیز بین انوالوڈ ان دا پیشنٹ کیئر. بلکیس ہاشمی ان کے تو یونٹ رہے ہیں, لیکن یو نیم ڈاکٹر فرخ, وہ آئی سی یو میں رات آپ 2 بجے ٹیلی فون کریں پروفیسر موجود ہے, 4 بجے کریں موجود ہے, 6 بجے کریں موجود ہیں. اسی طریقے سے ہمارے میڈیکل یونٹ, انستھیزیا یونٹ, پلمونالوجی کے یونٹ, الائڈ ہیلتھ اسپیشلٹی, سیکیٹری,
they all remain available for the patient in the first phase and they are in the second phase. لیکن اس کے باوجود انسیڈنٹس ہوئے آپ کے سامنے اس میڈیکل میں. ایک لیڈی ڈاکٹر آئی سی یو میں, ابھی پروفیسر بلکیس نے مجھے بتایا کہ جب انہوں نے راؤنڈ کیا انٹینسیو کیئر یونٹ کا, تو اس میں نیچرلی دا پیشنٹ ہو آر کمنگ ان دس فیز دے آر آکسیجن ڈیپینڈنٹ, ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ ہے, وینٹیلیٹرز ہے, پیشنٹ کے اٹینڈنٹ کی کچھ ایکسپیکٹیشنز ہیں, اور پھر آپ خود جب راؤنڈ کر کے آ رہے ہیں آپ اس کو خود اسٹریس میں ہوتے ہیں. یو سی سو مینی پیشنٹ. Now the attendant of the patient, they expect کہ یہ راؤنڈ کر کے آئے ہیں, یہ ہمیں تسلی دیں گے, اور آپ اندر سے 50 مریض وہ دیکھ کے آئے ہیں جن میں 40 کا یو آر ناٹ شیور, یو یور سیلف آر انڈر اسٹریس. اب ان حالات میں آپ نے پیشنٹ کے اٹینڈنٹ سے کیا بات کرنی ہے, دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ. آپ کی باڈی لینگویج کیا ہوگی, دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ. اور بطور ڈاکٹر جب ہم کہتے ہیں کہ ہم مسیحا ہیں, مسیحا کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو گائیڈ کر رہے ہیں, اس کو آپ شفا دلانے کی کوشش کر رہے ہیں. یو آر گوئنگ ٹو ٹریٹ with empathetic and sympathetic condition, and this is what the patient and the attendant should feel. ہمارے سیٹ اپ میں آؤٹ ڈور میں بیٹھے ہوئے 100 سے زیادہ مریض آ کے ایک ڈاکٹر دیکھ رہا ہے, اور جب 101 پیشنٹ آتا ہے وہ سمجھتا ہے آئی ایم دا فرسٹ ون, اور وہ ڈاکٹر بیچارہ پہلے 100 مریض دیکھ چکا ہوتا ہے. کنڈیشن ڈفرینٹ ہے. اس تھکاوٹ کو چہرے پہ نہ لانا یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. اور یاد رکھیے گا کاؤنسلنگ کی دو تین ایگزامپلز ہمارے ساتھ ماضی میں ہیں کہ a patient went to a doctor who was a cancer specialist. وہ اس انداز میں ان کو کاؤنسل نہیں کر سکا. اس نے کہا تیری ماں نو کینسر تے مر جانا. دس از اے وے آف ناٹ وے آف دا کاؤنسلنگ. اب وہ بیچارے جو خان صاحب تھے وہ اس پہ ماں اور مر جانا لفظ انہوں نے سنے, اینڈ ہی ڈیڈنٹ لائک, اور وہ دین دیر واز اے سیڈ انسیڈنس. اور اس کے مقابلے میں یہ اسی کنگ ایڈورڈ اور میو کی بات ہے, کووڈ میں کتنے پیشنٹ ایسے آئے ہیں. جب میں نے بلکیس سے بات کی, جب میں نے فرق سے بات کی, میں نے کہا یہ پیشنٹ ہے, اس کی والدہ ہے اور میڈیا پرسن ہے, آپ اس کو صرف بتا دیجیے گا واٹ از گوئنگ آن, کہ آکسیجن اس وقت 5 ہے, اب 10 ہے, اب 15 ہو چکی ہے. اس وقت نان وینٹیلیشن جو ہے وہ نان انویسو وینٹیلیشن ہے, اینڈ وی مے نیڈ دا انویسو وینٹیلیشن. اب کین یو بلیو کہ جب 3:30-4 بجے رات کو پروفیسر فرق نے مجھے میسج کیا کہ آئی ایم سوری دا پیشنٹ از نو مور, تو میں نے اسی وقت ان سے کہا کہ پیشنٹ کے اٹینڈنٹ سے میری بات کرا دیں, 3:30-4 بجے کی بات ہے. اینڈ دی سن آف دا پیشنٹ واز ایمیننٹ جرنلسٹ اور رپورٹر تھے. آپ کو پتا ہے جرنلسٹ اور رپورٹر تو ویسے ہی ایک شکایت والی بات ہوتی ہے. آپ بلیو کریں کہ اس نے ٹیلی فون پکڑا, اینڈ دس از اے ریئل لائف سینیریو. ٹیلی فون پکڑ کے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو تھینک یو, آپ کے ڈاکٹرز نے اتنا کام کیا کہ میں ایکسپلین نہیں کر سکتا. یہ جانا تو میری والدہ کی قسمت میں تھا, لیکن ان ڈاکٹرز نے جو دیا میں ان کا دینا دے نہیں سکتا. دس از دا کاؤنسلنگ اینڈ دس از دی آبجیکٹو آف ٹوڈیز سیشن, کہ آپ اپنے پیشنٹ کو حوصلے اور تسلی کے ساتھ, نیچرلی آپ کی بھی ایڈرینلین کا لیول اس کو زیادہ ہو چکا ہوگا, حوصلہ تسلی دینا بڑا مشکل ہوتا ہے. نشتر میں ایک انسیڈنس جو ہوا, خود بیچارے سائیکیٹرسٹ, لیکن نہیں وہ اس انداز میں کر سکے, ٹالریٹ نہیں کر سکے. تو اب بہرحال اپنی نروس کو اسٹرانگ کر کے ان کو پھر یہ سمجھانا کہ بھئی یہ اس وقت ماڈریٹ سے سیویئر میں جا چکا ہے, لنگز ان کے وائٹ ہو چکے ہیں, یہ 15 لیٹر آکسیجن جا چکی ہے, اس کے بعد ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, یہ نان انویسو وینٹیلیشن کی سٹیج کراس کر چکے ہیں. اب 80-70 سے جب نیچے آئے گی, ہم آلریڈی دے چکے ہیں ریمڈیسیویر, ٹوسیلوزواب دے چکے ہیں, اور آپ کا انٹرلیوکن کہاں سے کہاں جا رہا ہے. اس وقت ہمارے پاس انویسو وینٹیلیشن کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں, اور انویسو وینٹیلیشن کے ساتھ بھی جو ہے دنیا میں مارٹیلٹی جو 90% سے زیادہ ہے. انسان کے بس میں انسانی کوشش ہے, انسانی کوشش ود آل میڈیکیشن کی جائے گی, باقی زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اس انداز میں جب آپ کاؤنسلنگ کرتے ہیں تھوڑا سا ٹائم دے کے, تو نیچرلی پیشنٹ اجازت بھی دے دیتا ہے, فیل بھی کرتا ہے, تھینک یو بھی کرتا ہے. مشکل بڑی بات ہوتی ہے, لیکن یہ کہ ان کو پہلے بتا دینا. خوبصورت انہوں نے چارٹ بنایا ہوا ہے کہ پیشنٹ کو پہلے پتا ہو. اکثر شکایت یہ ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب تجھے دسیا نہیں میری ماں سیریس ہو. سو یو ہیو ٹو ٹیل دیز تھنگ. یہ تو تھی میڈیکل اور ٹیکنیکل باتیں. ایک آدھ بات اور میں جو آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں, دیٹ از ڈفرینٹ فرام میڈیسن اینڈ ٹیکنیکل. میڈیسن کی تو یہ پیرامیٹرز بتا دیے, آپ نے پیرامیٹرز ایکسپلین کرنے ہیں, ٹیکنیکلی آپ بتائیں گے, لیکن اس کے ساتھ ہمارا ایک ریلیجس پہلو بھی ہے.
وہ یاد رکھیے گا کہ یہ 60 70 100 سال کی زندگی کے بعد جب وہ آخری لمحے اس کے آ رہے ہیں، اس کے بعد وہ ایک ایسی زندگی کی طرف جا رہا ہے جو ہمیشہ رہے گی، اس کچھ پوچھ گچھ بھی ہوگی. تو اس وقت اس سے یہ نہیں کہنا، یاد رکھیے گا کہ تیری پوچھ گچھ ہونی ہے جا کے، یہ نہیں کہنا، یاد رکھیے گا، ورنہ کہیں گے میری تو بات چیت پہلا ہوں تھوڑی کر لی اٹینڈنٹ ہے. اس وقت جو ریلیجسلی یہ کہا جاتا ہے، جیسے پروفیسر بلقیس نے آپ کو 4-5 سٹیپ بڑے اچھے انداز میں بتائے، یہ چیز نہیں، یہ چیز نہیں، یہ چیز نہیں، یہ چیز نہیں، پھر چوتھی چیز انہوں نے کہی کہ اب جا کے دعا مانگی. اور وہ اس وقت دعا کا کیا طریقہ ہے، وہ تھوڑا سا میرے خیال پارٹیسپینٹ کتنے ہیں جو سننے والے ہیں؟ 55 ہے، 65. تو دعا کا طریقہ عام طور پہ اس وقت تو خود بھی بندے کو دعا کا پتہ نہیں ہوتا، اور دعا ذہن میں بھی نہیں آتی، اور شاید یہ بھی ذہن میں نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ جو سانس اس وقت، یعنی جو سکرات کا ٹائم ہے، سکرات کا ٹائم وہ ہوتا ہے جب انسان کا دنیا سے رابطہ کٹ چکا ہوتا ہے، اور اس وقت فرشتے سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اسرائیل علیہ السلام یا ان کے جو ڈپیوٹڈ فرشتے ہیں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. Now you are going into a different phase. آپ کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں, you could see the different people, لیکن آپ کا دنیا سے رابطہ اس انداز میں جا چکا ہوتا ہے. لاسٹ فیو مومنٹس جو ہوتے ہیں, انگوٹھے سے روح نکلتی پھر وہ جاتی ہے جسم کے باقی حصے سے اور پھر نکل رہی ہوتی ہے. تو اس وقت جو سنا ہے ریلیجس اسکالر سے, کسی کو یہ نہیں کہنا, یعنی مسلمانوں کے لیے تو یہ ہے کہ آخری آپ کی گفتگو جو ہو وہ کلمہ یا اللہ ہو مسلمانوں کے لیے, اور باقی ریلیجن کے لیے بھی کوئی نہ کوئی اس قسم کی اپنی جو چیز ہوگی کہ وہ ایک اچھی بات کر رہے ہوں اور گڈ فیتھ میں بات کر رہے ہوں. تو اس میں آخری وقت میں اس کو یہ بھی سنا ہے کہ یہ ڈائریکٹ نہیں کہنا چاہیے کہ بھئی تو کلمہ پڑھ تو جا رہے ہیں, کیونکہ جب آپ اس کو کہو گے کہ بھئی تو کلمہ پڑھ تو جا رہے ہیں, تو دیٹ از اگین اے سارٹ آف ڈپریسو فیز کے مطلب جا رہے ہیں. اس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ آپ آہستہ انداز میں اس سے خود کلمہ پڑھیں اور کہیں بھی اللہ پاک آپ کو صحت دیں گے انشاءاللہ, اور کلمہ تھوڑا سا انداز میں. اور دوسرا یہ ریلیجس اسکالر یہ کہتے ہیں کہ اگر اٹینڈنٹ الاؤڈ ہوں تو سورت یاسین پڑھیں, جس طرح میں نے بلقیس کو اس وقت کہا تھا کہ سورہ یاسین پڑھیں. یہ آپ کی اینڈ آف لائف پہ ایک اچھی ریلیجسلی چیز ہوتی ہے جو آگے اچھے ریسیپشن کا باعث بنتی ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ ساری امپورٹنٹ چیزیں ہیں. پھر امپورٹنٹ چیز یہی ہوگی کہ جب آپ کا پیشنٹ سے انٹریکشن ہے, پیشنٹ ماڈریٹ فیز سے اب سیویئر کی طرف جا رہا ہے, تو اس کو ایکسپلین کرنا کہ دس از فرام ماڈریٹ ٹو سیویئر, یہ آپ کی آکسیجن ڈراپ کر گئی, آپ کے ٹیسٹ سارے زیادہ ہو چکے ہیں, اس وقت آپ نان انویسو وینٹیلیشن پہ ہیں. نان انویسو وینٹیلیشن کا یہ مطلب ہے وہ ان پڑھ بھی بندہ اس کو دکھا دیں, دیکھے یار یہ ایکس رے کالا نہیں ہے, یہ سفید ہے, یہ سفید ایکس رے میں لنگ سے بھرا پڑا ہے. اور اسی طریقے سے جب آپ انویسو پہ جائیں تو بتا دیں کہ بھئی انویسو کی مارٹیلٹی 90% پلس ہے, آپ چاہتے ہیں ٹیوب ڈلوانا ہے یا نہیں. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ نہیں جی سی پی آر نہیں کرنا, ہم نے ٹیوب نہیں ڈلوانی. وی ڈونٹ وانٹ ٹو کیپ دا پیشنٹ ایگنی انکریزڈ. سو ان دس وے اگر آج کے سیشن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس بات کو سیکھ لیں کہ جو پیشنٹ کو کس انداز میں آپ نے کونسل کرنا ہے اور پیشنٹ کے اٹینڈنٹ کو کیسے کونسل کرنا ہے. تو وہ ایک دل آزاری والی یا بھاری دل والی جو بات ہوتی ہے اس کو آپ کاؤنٹر کر سکتے ہیں. جو پیشنٹ کے اٹینڈنٹ کے آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں, کسی انداز میں آپ ان کو کونسل کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں میں بہت مشکور ہوں پروفیسر بلقیس کا, ہاشمی صاحب کا, اور پروفیسر فرخ, سائرہ افضل بیٹھی ہیں, عائشہ یہاں موجود ہیں. آئی ایم ویری گریٹفل ٹو ایوری بڈی. مجھے اپنا اصغر نقی صاحب بھی نظر آئے تھے, ڈاکٹر نازش نظر آئی تھی, مطلب 65 لوگ بہت لوگ ہیں. آئی تھنک دس از اے ویری امپورٹنٹ سیشن. نقی صاحب آئی ایم ویری گریٹفل ٹو یو, اینڈ آئی ایم شیور جو میں نے بات کیا کوئی ایسی غلط بات نہیں کی ہوگی, وہ پریکٹیکلی باتیں کی ہوں گی. اگر کوئی کمنٹ میری ایک آدھ بات پہ کرنا چاہیں تو مجھے بتا دیں, پھر میں اجازت لوں گا. نقی صاحب آپ نہیں سر, ویری رائٹ, جی سر ویری رائٹلی سیٹ. اور میں ابھی پہلے بھی یہی بتا رہا تھا کہ جیسے جب مجھے اینڈ آف لائف ڈیسیژنز اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے کرنے تھے تو کیسے میرے کلیگز نے میری ہیلپ کی, اور مطلب 25-30 سال اس فیلڈ میں گزارنے کے باوجود آپ کو اس قسم کے فیصلے کرنے کے لیے اس ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. And as Professor Bilqis was also mentioning, the way you counseled her about that very important decision in your life, تو آپ نے بالکل سچ صحیح کہا, اور یہ بہت ضروری ہے. اور اس قسم کی سپورٹ جو ہے فیملی کو اس وقت اس کی ضرورت ہوتی ہے, اور بعد میں یہی وہ
یہی وجہ ہوتی ہے, یہی کمیونیکیشن بریک ہوتا ہے یا گیپ ہوتا ہے جس کی وجہ سے پرابلمس بعد میں کھڑی ہوتی ہیں. سو آئی ایم تھینکفل ٹو آل آف یو اینڈ آئی ریکویسٹ پروفیسر بلقیس ٹو پلیز پروسیڈ. اب اپنا نقی صاحب, اس سے پہلے مجھے ایک بڑی اہم شخصیت نظر آ رہی ہے. ویسے شخصیت تو ساری اہم ہے, لیکن مجھے ساؤتھ پنجاب کی ایک بہت اہم شخصیت نظر آ رہی ہے, منیر اظہر کے نام سے. اگر میں کریکٹلی دیکھ رہا ہوں تو منیر اظہر صاحب کی میں بات ضرور سننا چاہوں گا اٹھنے سے پہلے. ویسے تو ظہیر اختر صاحب بھی موجود ہیں, ظفر نیاز ہمارے علماء موجود ہیں. ظفر نیاز آپ کو بعد میں بتائیں گے کہ آپ نے کیا باتیں کرنی ہے اور ریلیجیسلی کیا بتانا ہے, لیکن منیر صاحب کی بات تھوڑی سی سن کے پھر بلقیس کو میں دوں گا. منیر اظہر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی. سن رہے ہیں سر آپ؟ جی آ رہی ہے. ویڈیو آن کر لیں سر. ویڈیو آن کریں سر آپ کی ذرا چہرے. ہم نے آپ کو اپنے ریکارڈ پہ لانا ہے. منیر اظہر ویڈیو آن کر. جی یس سر, آن ہے نا سر ویڈیو اب تو؟ آگے آگے آگے, اٹس اوکے پلیز. سر بس دو ہی باتیں ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں, وہ جو ہم نے سیکھی ہیں زندگی بھر. اس کا نچوڑ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ لیول آف ایکسپیکٹیشن بہت نہیں بڑھانا ہم نے, اور کوئی گول بات نہیں کرنی, جنرل قسم کی بات نہیں کرنی. یہ نہیں کہنا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جی, یہ تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے, اس طرح کے مریض آتے ہیں اور ٹھیک ہو کے چلے جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا ایویڈنس بیسڈ باتیں کرنی چاہیے, اور مریض کے اٹینڈنٹ کو سب سے پہلے بلا کے یہ پوچھ لینا چاہیے کہ آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں ٹل ناؤ. اور بہت سے مریض ہوتے ہیں جن کے اوپر بلا وجہ ہم ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو بہت ساری چیزوں کا پہلے سے ہی پتا ہوتا ہے. اور مجھے بڑی یہ بات وتھ ایکسپیرینس میں نے سیکھی ہے کہ جب آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس بیماری کے بارے میں کیا جانتے ہیں, یقین مانیں 50-60% لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ہمیں اس بیماری کے بارے میں ڈاکٹر صاحب بہت کچھ پتا ہے, علم ہے, ہم جانتے ہیں کہ بیماری بہت سیریس ہے. اس کے بعد پھر ہم اپنی بات کریں گے, لیکن وہ ایویڈنس بیسڈ ہو تو زیادہ بہتر ہے. اس میں ہم اگر تھوڑا سا اگر جانتے ہوں کہ اس کی پروگنوسس کیا ہے, موڈز آف تھراپی کیا ہے اور آؤٹ کم کیا ہے, تو وہ اگر ہم ساتھ شامل کر لیں, لیکن ان آئسولیشن کریں تو زیادہ بہتر ہے. نمبر 1 کراؤڈ کو ہم ڈسکس نہ کریں. نمبر 3 یہ ہے کہ جن کا تعلق اس مریض کے ساتھ بہت گہرا ہوتا ہے اور وہ انفلوئنشل بندہ بھی ہوتا ہے اس فیملی کے ساتھ, اس سے اگر بات کی جائے انسٹیڈ آف ایڈریسنگ ایوری باڈی تو وہ زیادہ اچھا ہے. یہ 2-3 چیزوں کو اگر ہم ریشنلائز کر لیں تو ہماری بات انشاءاللہ ان تک پہنچ بھی جاتی ہے, دل میں اترتی ہے اور مینٹلی وہ پریپیئر ہوتے ہیں. باقی صاف ظاہر ہے کہ ہم ایفرٹ تو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کو پھر مینٹل ایکویشن پہ لانے کے بعد پھر وہ لوگ ذہنی طور پہ تیار ہو جاتے ہیں. اور جو باتیں آپ نے بعد میں کی ہیں سائنس کے علاوہ, میرا خیال ہے کہ وہ باتیں بھی تھوڑا سا ہم اگر ذکر کر دیں, ابتدا اس سے نہ کریں, لیکن آخر میں یہ بھی ضرور اس چیز کو باور کرا دیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے دنیا میں آئے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہ تو دنیا سے جا سکتے ہیں اور نہ دنیا میں رہ سکتے ہیں. اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ ہم بھی انسان ہیں, اور نہ ہم جادوگر ہیں اور نہ ہم نجومی ہیں. ہمارے پاس بھی ایک ایویڈنس بیسڈ نالج ہے اور اسکل ہے, اس کو انشاءاللہ ہم پوری کوشش, ہمت اور طاقت کے ساتھ استعمال کریں گے اپنے ذرائع کو, اور اللہ سے اچھی امید رکھیں گے. Thank you so much. Thank you so much, sir, and special thanks for joining us. Dr. Dr. Zahir Saab, would you like to Yes. say a few words? Yeah. Yes. Thanks for joining as well. جی 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 سر, 2 باتیں کہنا چاہوں گا. ایک تو فزیکل چیزیں تو آپ ساری کر رہے ہیں, میڈیسن اور جتنے بھی NIV اور پھر وینٹیلیٹر, لیکن مریض سے, مریض کے رشتہ داروں سے روزانہ کی بنیادوں پہ تھوڑا یا زیادہ صدقہ, اور طبیب کا مسلح پہ ٹائم کتنا گزرتا ہے اپنے سیریس مریضوں کے لیے, یہ میں نے ٹی اے شاہ صاحب سے اور گوندل صاحب سے, سر گوندل صاحب سے بات سیکھی ہے کہ آپ کے لبوں پہ دعا کتنی ہے, اور رات کو مسلح پہ آپ کا ٹائم اپنے خاص طور پہ 2, 4, 6, 10 مریضوں کو لے کے جو واقعی سیریس ہوتے ہیں کتنا گزرتا ہے. تو یہ میٹا فزیکل چیزیں بھی بہت کام کرتی ہیں سر. تھینک یو سو مچ ظہیر صاحب, اس کی میں بھی گواہ ہوں. اور سر نے کہا تھا کہ کسی نے کچھ کہنا ہو, سر میں نے آپ کے لیے کچھ کہنا ہے کہ آپ ایز یوزول وہ دریا کو کوزے میں بند کرنے والی بات آپ نے کی ہے within 5 to 10 minutes. And thank you so much, sir, for your presence. سر اگر اجازت ہو تو ہم کنٹینیو کریں.
because sir has to go to continue with the other meeting from where he's left. So I'll continue from here. Or either we were talking about dealing with the patient. I think the subject belongs more to Professor Ali Madi Hashmi, but what I feel is that anybody who counsels a patient should know the difference between empathy and sympathy. Empathy, everybody knows, is feeling the uh, emotions. Thank you so much, sir. The emotions of the patient. But sympathy is when those emotions go to the extent when if I was you turns into me and you. It stirs the emotions within the patient, within the physician or the clinician trying to counsel the patient. And that can be counterproductive. I'll give the mic to Professor Ali Madi Hashmi. वो हर बात पहले मुझे डांस से शुरू करते हैं, and I'm very grateful to all the four speakers of today क्योंकि ये एकदम से परसों रात को दिमाग में आया और मैंने इन सारों को उस वक्त कहा और पहले डांट पड़ी राइट साइड से मुझे और लेकिन he was at the same time कि I'm always with you. So I'm very thankful to Professor Ali Madi Hashmi, and at the same time, sir, I would request you that the form which we have been working for the last 2 to 3 actually 2 months हो गए हैं इस पे हम work कर रहे हैं with the guidance of people like Professor Munir Azhar and Professor Zahir, and I saw Professor Nazish, Professor Askar Naki was also with us. Kindly if you could say a few words and then we can slide share it. So over to Professor Ali Madi. Thank you, Professor Bilkis, Professor Farooq, Professor Naki, sub colleagues जो यहाँ मौजूद है. Munir Azhar साहब, who's my teacher. I had the pleasure of being taught by him in my HPE course. मैं एक दो पहले आपको मुख्तसर सी एक तो अपनी स्टोरी सुना देता हूँ, उसके बाद फिर थोड़ा सा इसकी फॉर्म की बात कर लेते हैं. कोई 15 साल पहले जब मैं अमेरिका में था अभी, तो एक हमारे दोस्त थे जिनके फादर को इलनेस हुई, फिर बहुत बीमार हो गए. ही स्पेंट अबाउट अ मंथ इन द हॉस्पिटल. अमेरिका की बात हो रही है. और वहाँ पे उनकी इंट्यूबेशन की बात की जा रही थी. तो मेरे जो दोस्त थे जो डॉक्टर नहीं है, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका क्या ख्याल है कि इंट्यूबेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए. तो मैंने कहा आप यानी अंकल खुद क्या चाहते हैं इस बारे में. तो उन्होंने कहा कि जी उन्होंने कहा था कि इंट्यूबेशन नहीं करनी मेरी. तो मैंने कहा फिर आप इंट्यूबेशन मत करें, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इसका डिज़ायर यानी की थी कि मुझे इंट्यूबेट ना किया जाए. बहरहाल वो बीमारी उनकी और बढ़ी और फैमिली मेंबर और भी थे, उनके भाई जो भी थे, उनको इंट्यूबेट कर दिया गया बावजूद उसके. अब फिर मामला जो था वो बिगड़ गया, ज़ाहिर है, क्योंकि अब इंट्यूबेशन हो गई है. तो उनकी जो इलनेस थी वो प्रोग्रेसिव थी, क्रिटिकल हो गए वो, और वो ठीक नहीं हो रहे थे. तो मेरे जो दोस्त थे उन्होंने फिर मुझे फ़ोन किया कि अब क्या मुझे करना चाहिए. मैंने कहा कि आपको इंट्यूबेट नहीं करना चाहिए था. उन्होंने कहा तो अब तो हो गया. तो मैंने कहा फिर अब वेंटिलेटर को जो है उसको ऑफ करें, इंट्यूबेशन उनको यानी उनका जो भी अगर वो डॉक्टर ने कह दिया है कि वो नहीं हो सकता. अब ये एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन बन गई थी, क्योंकि अब हम लाइफ सपोर्टिंग मेजर्स को इंस्टीट्यूट करने की, शुरू करने की बात नहीं कर रहे, बल्कि लाइफ सपोर्ट मेजर्स को विड्रॉ करने की बात कर रहे हैं टू अ वेरी क्लोज फैमिली मेंबर. तो उन्होंने बहरहाल अपनी फैमिली से डिस्कस किया. अमेरिका में थे हम लोग, और फिर जब वो सबसे बड़े थे, मेरे जो दोस्त थे वो अपने भाइयों में सबसे बड़े थे और वालिद थे उनके, जाहिर है, तो उनसे ही कहा गया कि आप फिर डिसाइड करें. तो जब वो फिर दोपहर के 3 बजे, मुझे अभी याद है, मुझे फ़ोन आया कि मैं वेंटिलेटर बंद करने लगा हूँ और तुम आ सकते हो. मैंने कहा जी बिल्कुल मैं आ जाता हूँ. तो मैं वहाँ गया हॉस्पिटल और वहाँ पे उनके साथ खड़ा हुआ, फैमिली भी मौजूद थी. उन्होंने वेंटिलेटर ऑफ किया और जो चंद 1-2 मिनटों में, 3-4 मिनटों में वालिद साहब का इंतकाल हो गया. फिर ज़ाहिर है बहरहाल ये इसलिए मैंने आपको किस्सा सुनाया है कि लाइफ सपोर्टिंग मेजर्स को इंस्टीट्यूट करने से पहले डॉक्टरों को भी फैमिली के साथ मिलकर जरा अच्छी तरह सोच लेना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि लाइफ सपोर्ट, लाइफ प्रोलॉन्गिंग मेजर्स को विड्रॉ करना ज़्यादा मुश्किल है उनको इंस्टीट्यूट करने से. तो ये बात है. दूसरा एक ज़ाती आपके साथ भी जस्ट फ्यू डेज बैक आपने, नकी साहब ने मेरे ख्याल आपको सुनाया होगा, गोंदल साहब से भी आप देख रहे थे, मैंने खुद पर्सनली ऑब्जर्व किया है कोविड का जो सेकंड वेव है, फर्स्ट वेव में. प्रोफेसर बिल्कीस के साथ तो खैर एक चल ही रहा है मामला, लेकिन हमारे 2-3 सीनियर प्रोफेसर यहाँ पे थे जिनके बहुत करीबी रिश्तेदार, फैमिली मेंबर्स
ہمارے میو ہاسپٹل میں موجود تھے. اینڈ آئی مسٹ پے کریڈٹ ٹو گوندو صاحب, وہ چلے گئے. میرے سامنے جب ایک سینئر پروفیسر صاحب کے والد کا انتقال ہونے والا تھا, اور انہوں نے کس طرح سے ہم سب کو بٹھا کے, ان کو بھی بٹھا کے, سب کی اوپینین لے کے, یعنی فیملی ممبر وہ پروفیسر خود تھے, اور اس کے بعد پھر لائف سپورٹ کو وڈرا کروایا اپنی سپرویژن میں. تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ ہو جو چارج لے کے یعنی ڈاکٹروں کو بھی گائیڈ کرے, فیملی کو بھی گائیڈ کرے. سو میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ کوئی مہینہ پہلے میری بیگم کے خالو, میرے خالو سسر, یعنی ہی واز 90+, ان کو کووڈ ہوا, ڈاکٹرز ہاسپٹل میں داخل ہوئے, 1-2 دن گزرے اور ان کی حالت کرٹیکل ہو گئی. اور مجھ سے کہا گیا کہ آپ بتائیں کہ انٹیوبیٹ کر. آئی واز ویری ووکل اباؤٹ دا فیکٹ کہ ان کو انٹیوبیٹ نہیں کرنا چاہیے بیکاز آف ہز ایج اینڈ بیکاز آف دی کرٹیکل نیچر آف دی النس. تو اس وقت پھر مجھے ابھی یاد ہے رات کے, اب میں تو خیر کیونکہ ایک میری بیگم کے خالو ہیں تو میرا ڈائریکٹ ان سے اس طرح سے نہیں تھا, لیکن بیکاز آئی ایم دا ڈاکٹر ان دا فیملی, مجھ سے کہا گیا رات کے 10 بجے مجھے ایک فارم ڈاکٹرز ہاسپٹل سے واٹس ایپ پہ آیا, اسی فارم کا جو آپ کو فارم ابھی ہم دکھائیں گے, ایک ورژن تھا جس میں کہا گیا فیملی ممبرس کو کہ آپ اس میں سے چیک مارک ہمیں بتائیں کہ کیا ہمیں کرنا ہے, کیا ہمیں نہیں کرنا, فیملی ہمیں گائیڈ کرے. اب یہ جو فارم آپ کو بھی ہم دکھائیں گے, یہ بڑا ایک اسٹینڈرڈ فارم ہے. اس کو DNR فارم کہتے ہیں, جو امریکہ میں سبھی ایڈمیشنز میں پیشنٹس کی انیشیل ایڈمیشن پیکٹ کا حصہ ہوتا ہے, جس میں ڈاکٹرز کے لیے بھی گائیڈنس موجود ہے کہ کیا کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے, اور ڈاکٹرز کو یہ گائیڈ کیا گیا کہ فیملی سے کیا ڈسکس کرنا ہے, کہ اسٹیپ وائز کون سی انٹرونشنز کرنی ہے, کون سی انٹرونشن نہیں کرنی, کہاں پہ انٹرونشن کو روکنا ہے. تو اس وقت پھر میں نے یہ پروفیسر بلقیس کو فارورڈ کیا, اور پروفیسر بلقیس انرجیٹک ڈائنامک طریقے سے جو وہ کرتی ہیں, انہوں نے اس پہ پھر کام کر کے پروفیسر فاروق کے ساتھ, پروفیسر نقی کے ساتھ اس کا ہم نے ایک پروٹوٹائپ ورژن بنایا ہے, جو ہم چاہتے تھے کہ آپ لوگوں سے ڈسکس کریں اور پھر اس کو آہستہ آہستہ اس کی امپلیمنٹیشن شروع کریں. اور یہ خیال رہے, پروفیسر فاروق نے بھی بات کی تھی کہ کوئی بھی پیشنٹ ریلیٹڈ ڈیسیجن, اسپیشلی ان دا کیس آف اے سیریس النس وچ کین لیڈ ٹو اے بیڈ آؤٹ کم سچ از ڈیتھ, وہ ایک ایونٹ نہیں ہوتا, وہ ایک پروسیس ہوتا ہے. اس کو ریپیٹڈلی کرنا ہوتا ہے, بار بار کرنا ہوتا ہے, فیملی سے بار بار بات کرنی ہوتی ہے, فیملی سے بار بار ڈسکس کرنا ہوتا ہے. اور ایک آخری پوائنٹ میں بیان کر دیتا ہوں, اس کے بعد میرا خیال ڈسکشن کر لیں گے. وہ یہ کہ اس میں اس ساری ڈسکشن میں, پیشنٹس کی ڈسکشن میں, فیملی کی ڈسکشن میں, ایک بہت امپورٹنٹ کیا کہنا چاہیے کہ ایک کیٹیگری ہے جس کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے, اور وہ ہے ہم لوگ خود, یعنی ڈاکٹر کمیونٹی, فزیشین کمیونٹی, ہیلتھ کیئر کمیونٹی, ڈاکٹرز, نرسز, پیرامیڈیکل سٹاف. پچھلے 9 سے 10 مہینے میں اس قدر ہم سب لوگوں پہ سٹریس رہا ہے, اس قدر ہم سب لوگ خود یعنی انڈر اسٹریس رہے ہیں. آئی ایم اے پرسنل وٹنس ٹو دی ڈسٹریس, اور جو پریشانی ڈاکٹرز نے فیس کی ہے, ہمارے سینئر موسٹ پروفیسر سے لے کے جونیئر موسٹ ڈاکٹرز تک نے, اس لیے کہ یہ ڈیسیجن آپ لوگوں کو, ہم لوگوں کو روز کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے. اینڈ وی آل فیل انٹرینڈ ان واٹ ٹو ڈو, ہاؤ ٹو ڈو اٹ, کیا کرنا چاہیے ہمیں. تو آج کا جو سیشن ہے, اور یہ جو فارم ہم نے ڈیولپ کیا ہے, جس کو ہم آگے چل کے ہم تھوڑا سا اس پہ کام اور بھی کریں گے, وہ ایک ہماری ایفرٹ ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ایسی سچویشن میں, اس کو تھوڑا سا آپریشنلائز کر دیں, آپ کے لیے آسانی کر دیں, اسٹیپ وائز اس کے لیے بنا دیں, تاکہ آپ کو گائیڈنس مل سکے کہ ہمیں کس سٹیج پہ کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, اور اس کا کرنے کا آسان طریقہ, افیکٹو طریقہ کیا ہے. تو میں I'll stop here and I think we can have a discussion or question answers. Thank you. I would request بیٹے حیدر, یہ اس کو پروجیکٹ کرو. اور ایک اور بات ادھر میں مینشن کرنا چاہوں گی کہ سارا کریڈٹ ہم لوگ خود ہی لیے جا رہے ہیں. یہ جو میرے پیچھے ڈاکٹر کاشف نواز ہیں, آئی ایم ریئلی گریٹفل. اف کاشف نواز, ایک منٹ مجھ کی شکل پہ فوکس کرو. He has been, نہیں, because we 4 are very difficult people. ہر دوسرے دن ہمارا فارم میں ایک لفظ چینج ہوتا تھا, and Kashif was always there to bring that change in the final version. So we could never do this without Kashif. ابھی آپ اس کی شکل پہ فوکس, تبھی میں اس کو پیچھے بلایا. ہاں, یس, ہاں. میں اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے پوائنٹ آؤٹ کر دوں کہ ایکچولی یہاں پروفیسر صاحبان سب بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہم فوٹویں ہماری آ رہی ہیں, ویڈیو ہماری بن رہی, کام سب لوگ آپ کرتے ہیں. جو وہاں پہ ہاؤس آفسرز ہیں آن سائٹ, جو پوسٹ گریجویٹ ٹرینیز ہیں آن سائٹ, جو سینئر رجسٹرارز ہیں, اسسٹنٹ پروفیسرز ہیں, ایکچولی آل دا کریڈٹ فار آل دا ورک اینڈ آل دی اکمپلشمنٹس بلانگ ٹو یو. اور ہم لوگ آپ کے سینئرز ہیں, آپ کے ٹیچرز ہیں. تو ایکچولی اگر آپ لوگ غلطیاں کر رہے ہیں تو وہ ہماری ذمہ داری ہے, کریڈٹ آپ کا ہے اور رسپانسبلٹی ہماری ہے. I would now request Dr. Kashif to read the form out,
اور ہم اس کو پوائنٹ وائز یہ فارم ایکچولی ابھی ہم نے اس کو آفیشیلائز کرانا ہے بٹ اٹس دا جنرل جسٹ آف اٹ. جب تک ہم اس کو آفیشیلائز نہیں کراتے دس از ایکچولی ہاؤ وی گو اباؤٹ اٹ. اس کو جو اینڈ وی the floor is open for discussion and suggestions. ڈاکٹر کاشف کو میں مائک دیتی ہوں. کائنڈلی بیٹا اس کو نا آپ ریڈ آؤٹ کرو پوائنٹ. السلام علیکم. یہ فارم ایکچولی بہت انگلش اینڈ اردو ورژن میں ہے. میں اس کا اردو ورژن پڑھوں گا. مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ مریض اوپر سے ٹھیک ہے. اس میں سب سے اوپر ہے پیشنٹ نیم, دین دیر از اے پیشنٹ HR اور MR نمبر, دین دیر از ڈیٹ آف ایڈمیشن, دین نیم آف کنسلٹنٹ ٹریٹنگ دیٹ پیشنٹ, and there is date of consent and time of consent. اس کے بعد کنسنٹ فارم میں لکھا گیا اٹینڈنٹ کے لیے کہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ میوٹ کر دیں. مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ مریض کی حالت تشویشناک ہو سکتی ہے. میری خواہش ہے کہ مریض کو ہر طرح پرسکون اور بغیر درد کے رکھا جائے. اس کے بعد ہے کہ میں تمام باتوں کو اچھی طرح سمجھتا ہوں یا سمجھتی ہوں اور اپنے خاندان سے بات چیت کرنے کے بعد درج ذیل ہدایات کی اجازت دیتا ہوں یا دیتی ہوں. اس میں جو انسٹرکشنز ہیں وہ اس میں دل کی حرکت کو مصنوعی طریقے سے واپس لانا, مصنوعی سانس والی مشین لگانا, دل کی دھڑکن چیک کرنے والی مشین لگانا, ٹیوب کے ذریعے خوراک دینا, زندگی بچانے والی اہم ادویات عام وارڈ سے انتہائی نگہداشت میں منتقل کرنا, انتہائی نگہداشت سے عام وارڈ میں منتقل کرنا. دین اس میں پھر ڈاکومنٹیشن ہے اینڈ پہ, جس میں نیم آف اٹینڈنٹ ہے, کنسنٹ ٹیکن بائی, پھر آگے ان دونوں کے سگنیچر, نیم آف اٹینڈنٹ, اس کے بعد اٹینڈنٹ کے سگنیچر ہیں. دین لاسٹ پہ دیر از ریلیشن ود پیشنٹ اینڈ نیم آف میڈیکل آفیسر ہو از ٹیکنگ کنسنٹ اینڈ سائن آف میڈیکل آفیسر ہو از ٹیکنگ کنسنٹ. اس کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک دو باتیں میں پوائنٹ آؤٹ کر دیتا ہوں. وہ یہ کہ یہاں پہ ہم اسیوم کر رہے ہیں کہ کنسنٹ, اب یہ خیال رہے کہ تھوڑا سا ہم اس ڈسکشن پر فوکس رکھیں کہ یہ اس کا فارم کا مقصد ہے ڈو ناٹ ریسسیٹیٹ. جو آرڈرز ہیں یہ انٹوبیشن جو ہے اس کے لیے ایڈوانس انسٹرکشنز پرووائڈ کرنا ڈاکٹرز کے لیے آفٹر کنسلٹیشن ود دا فیملی. یہاں پہ ہم نے اس میں یا یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فارم پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص, کوئی ایک مرد یا عورت جو ہے وہ کنسنٹ پرووائڈ کر رہا ہے, جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے کلچر میں یوزلی وہ ایک شخص نہیں ہوتا, وہ فیملی بائی میوچول کنسنٹ کرتی ہے. اب اس میں ڈیسیجن میکنگ اتھارٹی کس کے پاس ہے وہ پہلے ڈٹرمن آپ کو کرنا ہوگا ود کنسلٹیشن ود دا فیملی. عام طور پہ اگر کوئی بزرگ ہے تو بچے ہوں گے, اگر کوئی ہسبینڈ ہے تو وائف ہو سکتی ہے, وائف ہے تو ہسبینڈ ہو سکتا ہے. یوزلی وی سے نیکسٹ آف کن, جو بھی نیکسٹ آف کن ہے, فرسٹ ڈگری ریلیٹیو جو بھی ہے. لیکن یہاں پہ ان لائک ویسٹرن کنٹریز ایک کلیکٹیو ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے, تو آپ نے پہلے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا کہ کون شخص جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ اتھارٹی اس کو فیملی نے دی ہوئی ہے اور پھر وہ اس کو سائن کریں گے. دوسرا, اس کا پرائمری پرپز جب ہم نے اس کو ڈیولپ کرنا شروع کیا تھا تو یہ تھا کہ انٹوبیشن کے بارے میں ڈیسیجن جو ہے وہ فیملی سے پہلے کلیریفائی کر لی جائے کہ انٹوبیشن ہونی ہے یا نہیں ہونی. بیکاز جیسے پہلے بات ہوئی ہے کہ جب پیشنٹ کریٹیکل ہو رہا ہوتا ہے, اس کو انویسو وینٹیلیشن کی ضرورت پڑنے والی ہوتی ہے, تو وہاں پہ وہ ڈیسیجن کرنا بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو انٹوبیشن والا جو میرا خیال جو کیٹیگری ہے اس کو ذرا تھوڑا سا فوکس زیادہ کر لیجئے گا, اس میں دیکھ لیجئے گا. اس کے علاوہ ہمارے خیال میں جو میجرز ہیں جنرلی اسپیکنگ لیس انویسو ٹو مور انویسو سے آپ
اس میں بات کر سکتے ہیں. اور برائے مہربانی ایک کاؤنسلنگ کے پرسپیکٹو سے یا سائیکیٹرک پرسپیکٹو سے آپ اس کو سمجھ لیں. آپ نے ہر سٹیپ پہ ایک تو یہ کہ یہ پروسیس ہے, یہ ایک ایونٹ نہیں ہے. دس از گوئنگ ٹو بی اے سیریز آف کانورسیشنز. ایک دفعہ بات نہیں ہوگی, یہ بات ہو سکتا ہے ہر روز ہونی ہو سکتا ہے بات ملٹیپل ٹائمز ہونی ہو, تو وہ بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. دوسرا, آپ نے ہر سٹیپ پہ فیملی کو یہ یقین دلاتے جانا ہے کہ جی ہم ہر ممکن آپ کے مریض کو تکلیف, یعنی ہم ان کو کمفرٹیبل رکھ رہے ہیں. جو بھی ان کو تکلیف ہے, ان کو اگر درد ہو رہی ہے, سانس کا مسئلہ ہے, تو ہم بھرپور طریقے سے ان کے سانس کا مسئلہ, ان کی درد جو بھی ہے, اس کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ اکثر فیملی ممبرس کو, اگر وہ نان میڈیکل پرسنل ہیں, تو ان کو فکر یہی ہوتا ہے کہ جی ان کو تکلیف تو نہیں ہو رہی, ان کو درد تو نہیں ہو رہی, ان کو تو اس چیز کا ری ایشورنس ان کو ساتھ ساتھ دیتے جانا بہت بہت ہی ضروری ہے. Professor Ali Madi Hashmi نے with due apologies to Kashif again, ایک بہت اچھی چیز ابھی ایڈ کرائی ہے اس میں کہ we should also have witnesses, witness 1 and witness 2, جہاں signature of the relative ہے, تاکہ یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی یہ پچھلے دنوں ایک انکوائری چل رہی تھی جس میں one of the sons said yes to intubation and the father later on said that this was never said نہیں بلکہ signed yes to intubation, اور the father said نہیں یہ وہ signature نہیں ہے وہ. So witnesses best یہ کہ of the family, اور پھر یا پھر اگر نہیں ہے تو کوئی بھی from the وہ ہو سکتا ہے. اچھا ادھر میں before I open for discussion, میرے دل میں ایک بات ہے جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ اٹس این ایولیوشن کا پروسیس. آئی تھنک پروفیسر ہاشمی وڈ ایگری ود می کہ جو گریف ہے اور یہ اس کی جو فیزز ہیں جس میں وہ ڈینائل, اینگر بارگیننگ, ایکسیپٹنس اور ڈپریشن, تو یہ جو 5 سٹیجز ہیں اور یہ کسی بھی آرڈر میں آ سکتی ہیں. تو ہو سکتا ہے ہمارا جو the person whom we are talking to might be in the stage of bargaining at the time when you first talk to them. Then they might be in the stage of denial when you talk to them the second time. And then they may be in depression and may not be able to give you the final decision when you talk to them the third time. So it is a process. It's not a single, kyunki main kal raat ki baat hai, there was a patient who was alhamdulillah not that critical, but there was a decision to be made. And one of my very senior team members wrote a text message back to me, and that was the reason we are holding this session. And the text message said کہ وہ سن نہیں رہے, ان کی بیٹی نہیں مان رہی, ان کا یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا. تو obviously empathy, just imagine if you were in their shoes, what would you be doing and how would you be going about it? So it's a very difficult decision. Please, we have to stay. ہاں جی, نقی صاحب بھی بات کرنا چاہ رہی ہوں. اور ایک اور میں چیز اس میں کہہ رہی تھی کہ جب ہم ڈیسیژن میک, جب یہ سائن کروانا چاہتے ہیں ہم فارم, we should be giving the facts to the, اس پہ منیر رضا صاحب نے بھی چیک وہ mention کیا ہے, we should be given they should be given the real facts. We should not cover them up. And the facts keep on changing. The patient may come in the moderate phase and may go into the critical phase by the time you are, going along with the process. So keep on updating them with the fact. اور یہ اس میں request کروں گی with every team member جو ادھر hall میں بھی ہے and those who are the participants, that we are trying to start a counseling session room in each of the 5 centers. So ایک ہم جو مین بلڈنگ میں میو کی جو گھڑی والی بلڈنگ ہے اس میں ایک روم رکھ رہے ہیں, ایک نارتھ میڈیسن, ایک جو نیچے میڈیکل گراؤنڈ فلور ہے اس پہ. So we are going to have 5 stations where there would be a collaboration of, thanks to Professor Ali Madi Hashmi and Professor Nazish, we are going to collaborate the psychiatry team with the team of pulmonology, anesthesiology and medicine, where one person from the clinical side would be sitting along with the psychiatric department, so that we don't give the wrong information to the patient. Professor Asghar Naqi Saab, can you please unmute and give your valued opinion? Thank you. سب سے پہلے تو یہ بہت اچھی خوش آئند بات ہے کہ آپ نے کاؤنسلنگ رومز کی بات کی, and I totally agree with Ali that it is a process. تو I would request کہ یہ ہر پیشنٹ کے اٹینڈنٹ کو جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ دے آر, کیونکہ وہ مل نہیں سکتے, وہ دیکھ نہیں سکتے, وہ جان نہیں سکتے,
تو جو بھی ہمارا کاؤنسلنگ سیشن ہے ایکچولی وہ ایک ایکسچینج آف انفارمیشن ہے. ان کو اس میں بتایا جائے کہ مریض کی کرنٹ سچویشن یہ ہے, ہم آگے یہ پلان کر رہے ہیں, اور اس کے حساب سے یہ کنسنٹنگ اس کے حساب سے کی جائے. So it cannot be one off. It has to be a process. It has to be continuously done, and the family should be able to attain and gain the information required to make this decision. یہ بڑی اہم بات. دوسری بات یہ کہ کووڈ میں تو شاید ایسا نہ ہو, مگر ہمارے پاس سرجیکل فلور پہ ایسے کئی دفعہ پیشنٹس ہوتے ہیں جن کا کوئی اٹینڈنٹ موجود نہیں ہوتا, جن کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا, وہ ان اٹینڈڈ ہوتے ہیں. تو ان پیشنٹس کی کنسنٹنگ ابھی تک تو جو ہمارے یہاں مروجہ طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایڈمنسٹریشن سے ہم کانسنٹ لے کے تو پھر وہ جو بھی پروسیجر کرنا ہے یا جو آگے کرنا ہے اس کے حساب سے کیا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں بھی علی تھوڑا سا گائیڈ کر دیں. اور ایک چیٹس میں دیکھ رہا تھا ڈاکٹر دیپیندرا نے دو دفعہ انہوں نے یوتھنیزیا کے بارے میں پوچھا ہے, اور پھر انہوں نے پیلیٹیو کیئر اور ہاسپسز کا بھی تذکرہ کیا ہے. تو میرا خیال ہے ابھی کے ہمارے آج کے ایمبٹ سے تو تھوڑا وہ اوے ہے, لیکن ہم اس کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے. تھینک یو. تھینک یو سر. اس میں پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ان اٹینڈڈ پیشنٹ جو ہے اس کا کنسنٹ کس طرح کیا جائے. کلیئرلی اگر ان اٹینڈڈ پیشنٹ بقائے میں ہوش و حواس ہے تو وہ کنسنٹ خود کرے گا آبویسلی. اگر پیشنٹ کو کوئی ایسی کنڈیشن نہیں ہے کہ وہ آپ کی بات کو سمجھ سکتے ہیں, آپ کی جو بھی میڈیکل ڈیسیجنز آپ ان کو بتا رہے ہیں اس کو سمجھ سکتے ہیں, اور وہ آپ نے وہی پروسیس کرنا ہے جو آپ کسی بھی پیشنٹ کے ساتھ کرتے ہیں کہ آپ پیشنٹ کو سمجھائیں گے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, کس طرح کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے آؤٹ کم کیا ہوں گے وغیرہ وغیرہ. اور اگر پیشنٹ کو کوئی ادروائز کوئی سمجھنے کا یا کوئی اس طرح سے کوگنیٹو ایشو نہیں ہے تو پیشنٹ خود ہی کنسنٹ کرے گا. I think perhaps Naki Saab was also talking about a patient who might be comatose or a patient who's unconscious, emergency میں لائے گئے unattended ہیں. So in that case اگر کوئی اس کا ایک اسٹینڈرڈ طریقہ دنیا میں یہ ہے کہ اگر کوئی امیجیٹ لائف تھریٹننگ ایمرجنسی ہے اور کنسنٹ کرنے کے لیے کوئی اویلیبل نہیں ہے تو ایک فزیشین یا دو فزیشین یا تین فزیشین ڈپینڈنگ آن وچ کنٹری یو آر ٹاکنگ اباؤٹ ایمرجنسی ٹریٹمنٹ, لائف سیونگ ٹریٹمنٹ کو فوری طور پہ ایڈمنسٹر کر سکتے ہیں اگر کوئی کنسنٹ کرنے والا نہیں ہے. اور اس کو کنسنٹ فارم آپ یعنی اس کے لیے ایک سیپریٹ کنسنٹ فارم بن سکتا ہے ایسے پیشنٹ کے لیے جو فوری طور پہ بیکاز آف میڈیکل یا سرجیکل کنڈیشن اس طرح سے کنسنٹ نہیں کر سکتا وائل ایڈمنسٹریشن از اٹیمپٹنگ ٹو فائنڈ ان کے لواحقین, ان کا شناختی کارڈ جو ہے جو بھی ہے جس سے کہ پھر آپ ٹریس کر سکیں کہ ان کی فیملی ممبرس کہاں ہیں اور آپ ان کو کر سکیں. اب اگر ٹوٹلی ایسے پیشنٹ ہیں جو ڈیسٹیٹیوٹ ہیں, غریب ہیں, ان کا کوئی فیملی ممبر نہیں ہے اور اس کے علاوہ وہ مینٹلی اس قابل نہیں ہے کہ وہ کنسنٹ کر سکیں, تو پھر وہی ایمرجنسی کے طور پہ 2 ڈاکٹر مل کے یا 3 ڈاکٹر مل کے ایک ڈاکٹر ڈیسیجن کرے, دوسرا ڈاکٹر اس سے ایگری کرے, سائن کر دیں کنسنٹ فارم, اور ٹریٹمنٹ آپ انسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں. لانگ ٹرم کے لیے فار دا مومنٹ ہمارے کرنٹ حالات میں ہاسپٹل میں ایڈمنسٹریشن کا جو بھی شخص وہاں موجود ہے, جو بھی ریپرزینٹیو ہے, ایم ایس ڈی ایم ایس جو بھی ہے, اس کا بھی آپ سگنیچر ایڈیشنلی لے سکتے ہیں اور ٹریٹمنٹ کو کنٹینیو کر سکتے ہیں while at the same time doing 2 things. Number 1, treating the patient so that they can recover consciousness or recover their appropriate state of mind in order to consent to the treatment themselves, number 1. And number 2, attempting to look for responsible family members, بچے یا جو بھی نیکسٹ آف کن ہیں جو لیگلی رسپانسبل ہیں تاکہ وہ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں. ایک سوال کوئی آیا تھا, ٹھیک ہے, دس از فائن, ٹھیک ہے. اٹ از ڈاکٹر دیپندر نے سوال کیا ہے کہ جی پاکستان میں ہم یوتھنیزیا ایڈوکیٹ کریں یا نہ کریں. تو اس میں تھوڑا سا ذرا سمجھ لیں کہ یہ بات یہاں پہ کیا ہو رہی ہے. سو وی آر ٹاکنگ ٹوڈے اباؤٹ treating critically ill patients and developing a consent form in order to guide our medical staff about life-saving interventions, about instituting life-saving interventions. ابھی ہم نے تھوڑا سا میں نے اس کو ٹچ کیا تھا ارلیئر کہ اگر فار انسٹنس انٹوبیشن کی بات کر لیتے ہیں کہ انٹوبیشن کو سوچ سمجھ کے اس لیے کرنا چاہیے کہ ایک دفعہ آپ نے اگر انٹوبیشن کر دی ہے تو پھر اس کو withdraw کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ پھر اس ایمبٹ میں آ جاتا ہے جس کو یوتھنیزیا کہا جاتا ہے. یوتھنیزیا از اے سارٹ آف اے کیچ آل ٹرم which talks about ending life for any number of reasons. کوئی intractable illness ہے,
terminal cancer ہے, جو کچھ بھی ہے, so ending life or ending a physician or a healthcare professional assisting a patient, اس کے بہت ساری اس پہ literature ہے, بہت سی ریسرچ موجود ہے, اور اس کے مختلف نام ہے, physician assisted suicide, euthanasia, various sorts. So وہ ایک separate topic ہے جو ہمارے آج کے اس ٹاپک سے اس طرح سے ریلیٹڈ نہیں ہے. البتہ آئی تھنک یہاں پہ سب ایک ذرا ڈینجرس سا لفظ ڈاکٹر دیپندر نے استعمال کیا, جس میں جو لفظ ہے ایڈوکیٹ. ایڈوکیٹ مینس کہ آپ ایکٹیولی یہ یعنی پروپیگیٹ کر رہے ہیں, لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی یوتھنیزیا کرنا چاہیے. اب یہ ڈینجرس اس لیے ہے کہ ہماری جیسی سوسائٹی میں جہاں پہ اتنی شارپ ڈویژن ہے بٹوین people who have resources, people who have money, people who have access to health care, and people who are extremely poor, جس طرح میو ہاسپٹل میں ڈیل کرتے ہیں, تو وہاں پہ ہمیشہ ڈینجر یہ رہے گا کہ جن لوگوں کے پاس ہیلتھ کیئر ریسورسز کی ایکسیس نہیں ہے بیکاز دے آر پور, ان لوگوں کو اس کوالٹی کی کیئر یا اس کوالٹی کی ایڈوائس نہیں ملے گی جس طرح سے ان لوگوں کو ملتی ہے جن کے پاس ایکسیس ٹو کیئر ہے بیکاز آف دیئر ریسورسز. تو اب یہ ایک کیا اس کا ایک پریکٹیکل امپلیکیشن یہ ہے کہ جب یوتھنیزیا کا سوال آئے گا تو کیا وہاں پہ ڈاکٹر اس چیز سے امپارشل ہو کے وہ ڈیسیجن کر سکتا ہے کہ یہ پیشنٹ ویل آف ہے, یہ پیشنٹ پور ہے, اس پیشنٹ کے پاس ریسورسز ہیں علاج کرانے کی, اس پیشنٹ کے پاس نہیں ہے. بہرحال یہ ایک سیپریٹ ڈسکشن ہے اور یہ ظاہر ہے ایتھکس کے ایمبٹ میں آ جاتی ہے کہ کس کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. اس پہ بہت سا کام موجود ہے, بہت سی ریسرچ موجود ہے, دنیا کے سبھی ملکوں میں اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے. یورپ میں جو لاز ہیں وہ تھوڑے سے زیادہ لیکس ہیں, جہاں پہ یوتھنیزیا کی اجازت ہے. امریکہ میں اور طرح سے ہیں, اسٹیٹ بائی اسٹیٹ ہے. ہمارے یہاں پہ کیونکہ یہ ہم ذرا تھوڑا سا کیونکہ پیچھے سے شروع کر رہے ہیں, یہ تھوڑا سا ہم یہ ذرا آگے کی بات چلی گئی ہے, تو اس کو کسی اور ڈسکشن کے لیے رکھ لیتے ہیں. میرے لیے ایک اور سوال تھا اس میں, پروفیسر فروخ اور پروفیسر بلقیس کے لیے بھی ایک سوال مجھے نظر آیا تھا کامنٹ میں. Very pertinent question. سب سے اوپر والا asked by Dr. Hassan. Question to myself and Dr. Farooq, if we decide not to intubate the patient, what measures can we take to decrease the pain of the dying patient? And please share in view of resources available in our setup. A very good question. Dr. Farooq. جی اچھا, یہ اس میں جو ہم نے جو ایک ہے نا پین ریلیف اور یوتھنیزیا, دیر مائٹ بی اے ٹائم جس میں آپ دونوں تھوڑا سا اوور لیپ کر جائیں. اب جیسے ہائپوکسیا کے لیے اوپیوائڈز آر یوزڈ آل اوور دا ورلڈ, بٹ یہ کہ جو یہاں پہ جو ڈسکمفرٹ ہے, ہائپوکسیا ریلیٹڈ ڈسکمفرٹ اور ڈسنیا, اس کو ریلیف ہم بالکل کر سکتے ہیں ود دا انسٹیٹیوشن آف اوپیوائڈس, اور اس میں بھی ہم آف کورس کنسنٹ کے ساتھ پروسیڈ کریں گے. پیشنٹ کو سیڈیشن دینے کے لیے ہمارے پاس ڈفرینٹ آپشنز اویلیبل ہیں جو ہمارے سیٹ اپ کے اندر ہم اسٹارٹنگ فرام ہیلوپیراڈول ٹو مکسڈ ایگونسٹ اینٹاگونسٹ نیلبن, اور دین دیر آر الفا 2 ایگونسٹ جو ہیں وہ بھی ہم یوز کرتے ہیں. بٹ دا تھنگ از کہ اس میں اگین آپ کو کنسنٹ چاہیے ہوگی. ایک تو جیسے سر نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات مینشن کی کہ پیشنٹ کی اپنی کیا وشز تھیں. یہ کئی ہم نے ایسے پیشنٹس دیکھے جو پروگریس کرتے ہیں فرام, جیسے ڈاکٹر بلقیس نے کہا کہ مائلڈ ٹو ماڈریٹ سے سیویئر کی طرف, تو اس وقت اس پیشنٹ کا اپنا کیا ڈیسیژن تھا کہ مجھے میرے اینڈ آف لائف میرے ساتھ کیا کیا جائے. اینڈ دین دا اٹینڈنٹس کے وہ جب آپ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ انٹیوبیٹ نہیں کرنا اور نان انویسو وینٹیلیشن کا ڈیسیژن ہوتا ہے, یا فار دیٹ میٹر نان انویسو وینٹیلیشن کی بھی لیٹ سے ریفیوزل آ جاتا ہے, تو اس وقت ہم ان کو میکسیمم کمفرٹ جس طرح پرووائڈ کر سکتے ہیں وہ کریں. اس میں ایک کیچ پوائنٹ یہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ ان کو سیڈیشن یا اینالجیزیا جس فارم میں دے رہے ہیں, مے بی وہ ان کے ہائپوکسیا کو ورسن کر کے ان کو جیسے وہ نظر آ رہے تھے ایک پوائنٹ پہ تو نیکسٹ پوائنٹ پہ چلے جائیں, جس میں انٹیوبیشن بیکمز انیویٹیبل. اچھا, یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو کووڈ سے ریلیٹڈ جو آ رہے ہیں اٹینڈنٹس اور پیشنٹس, کیا ان کی کاؤنسلنگ میرا خیال ہے کہ وہ باقی پیشنٹ سے بہت ڈیفیکلٹ ہے, اور وہ اس وجہ سے جو میڈیا میں اور ہر جگہ کووڈ کے بارے میں باتیں مشہور ہیں. اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ کووڈ جو لوگ آ رہے ہیں ان کو صرف ایک نمبر کا پتہ ہے کہ پلس آکسیمیٹر پہ یہ نمبر نظر آ رہا ہوگا تو پیشنٹ ٹھیک ہے. اگر یہ نمبر اتنے سے اتنا چلا گیا, اور وہ ایک پرسنٹیج کی بات کریں کہ اگر 91% ہو گیا تو یہ کرنا ہے, اگر 86 سے نیچے چلا گیا تو یہ کرنا ہے. اب ان کو صرف ایک پلس آکسیمیٹر کی ریڈنگ
पे बेस्ड उनके डिसीजंस हैं। और वो कई दफ़ा ऐसा होता है कि कई दफ़ा आप इंटीबेट करें, जिस इंक्वायरी का मैडम ने भी मेंशन किया उसमें ऐसे ही था कि जिस वक्त वो ट्यूब डालने लगे उससे एकदम पहले जो है वो सैचुरेशन ठीक हो गई थी, और फिर ट्यूब डालने के बाद सैचुरेशन उतनी नहीं हो सकी। तो ये हमें पेशेंट के काउंसलिंग में ये एम्फोसाइज करने की ज़रूरत है कि that is an important thing, but that's just a number that is affected by a number of other things. यानी पूरी clinical picture को देख के decision होता है, सिर्फ उस एक number को जो pulse oximeter पे आ रहा है देख के decision नहीं होता. Thank you so much, madam. And happy hypoxia is probably what you're talking about, Professor Hashmi. मैं ज़रा just to emphasize कि ये आज का session is sort of like an introductory session about this particular topic, and this will hopefully be the first of multiple sessions. हम दोबारा इसी पे session दोबारा करेंगे, मुख्तलिफ यूनिट्स के साथ भी कर सकते हैं और तरह से भी कर सकते हैं. सो आप लोग ये ना समझें कि इस सेशन के बाद दोबारा नहीं होगा. ये भी एक प्रोसेस है आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का, आप लोगों से फीडबैक लेने का, और थोड़ा सा सबको एजुकेट करने का. हम खुद भी सीखेंगे कि किस तरह से इस पर्टिकुलर इशू को हम अपनी पर्टिकुलर मेयो हॉस्पिटल की जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उसमें किस तरह से हम इसको यहाँ पे बेटर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. जी प्रोफेसर बिल्किस. I'm very grateful, sir. ये बिल्कुल it's going to be a continuous learning process. 11:40 पे मेरे बच्चे की PTM है और 11:45 पे प्रोफेसर हाशमी ने एक मीटिंग पे जाना है. We would inshallah have more. ये लेकिन बात ये है कि इस दफ़ा एक मसला रह गया है. Today's discussion ना प्रोफेसर अस्कर नकी ने कोई शेर बोला, ना प्रोफेसर मुनीर अजहर ने कोई शेर बोला, ना प्रोफेसर अली मदी हाशमी ने शेर बोला, ना प्रोफेसर फारूक ने कुछ शेर वो दूसरा शेरनी वो अभी वो उन्होंने वो रखा था. तो फिर मैंने कहा कि चलो ये हाँ प्रोफेसर नकीश साहब हैज कम अप. देखा सर, यू नेवर डिसअपॉइंट अस. नहीं ये तो मैं वजह बता देता हूँ. एक तो शेर बोला नहीं जाता, शेर पढ़ा जाता. और दूसरी अहम बात है कि शेर इसलिए नहीं पढ़ा कि शायर ने कहा था, देखना तकरीर की लज्जत के जो उसने कहा, मैंने ये जाना कि गोया ये मेरे दिल में है. तो चूंकि सारी ऐसी बातें आप लोग कर ही रहे थे, इसलिए शेर पढ़ने की कोई जरूरत महसूस नहीं हुई. So I agree with Ali कि this is a continuous process and this is just the first step that we have taken. But 1,000-mile journey begins with a single step which we hope that we have taken. और आज हम जिन चीज़ों के बारे में हमने बात की और इस परफॉर्मा को इसको अब हमें मेरा ख्याल है इसका पायलट शुरू कर देना चाहिए. एंड दिस इज द राइट टाइम टू गो अहेड विद इट एंड देन सी कि इसके आउटकम्स कैसे आना शुरू होते हैं, हमारी इम्प्रूवमेंट कहाँ तक होती. उसके बाद इसमें फाइन ट्यूनिंग तो होती रहेगी. ये वन ऑफ नहीं है, ना ये नहीं है कि हमने ये बना लिया तो ये कोई लोहे पे लकीर होगी, कभी दोबारा नहीं हो सकती. तो लेट्स हैव अ पायलट एंड बिगिन विद दिस थिंग. एंड जो काउंसलिंग रूम्स हैं हर जगह के, हर डिपार्टमेंट के, ये बड़े जरूरी हैं. ये जो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और लैक ऑफ कम्युनिकेशन है ना, इससे बहुत सारे मसाइल चलेंगे. मुनीर साहब मैं वेट कर रही हूँ सर, कुछ तो बोलें. जी आज की डिस्कशन बहुत अच्छी रही, लेकिन जैसे अली मदी इनिशिएटिव तो मैं थोड़ा सा ऐड कर दूंगा. पहली बात तो ये है कि इसमें थोड़ा सा प्रिसीजन के लिए डीएस के साथ भी मिलकर काम किया हुआ है हेल्थ केयर कमीशन के हवाले से. तो इसमें सर थोड़ी सी आवाज का मसला हो रहा है, थोड़ा स्टेबलाइज कर लेना फोन आप अपना. जी सर. CNIC नंबर क्या जाए, एडिशन कर दी जाए CNIC नंबर पेशेंट की और अटेंडेंट का भी. ठीक है जी. और आपकी फरमाइश पर एक शेर हाजिर है आज की डिस्कशन सुनने के बाद कि तय्युन समत का करना है बाकी, सफर तो मैं मुसलसल कर रहा हूँ. बिल्कुल सर, वाह जी. तो इंशाल्लाह कोई डायरेक्शन हमें मिलेगी इंशाल्लाह. सर जहाँ ये सफर की बात हो रही है, वी लैंड है विद दिस. ये आप सारों को खास तौर पे जो हमारे शायर, मैं पढ़ूंगी नहीं, बोलूंगी भी नहीं, लेकिन जो लास्ट लाइन है, his acts being 7 ages. So we all जैसे सर ने कहा कि ये एक सफर है
جس میں سے ہم سارے گزر ہیں, junior, senior, old, young, every one of us, and we are learning with every single moment. Thank you very much for all of you. اور اگر کسی نے, اگر if Professor Nazish is here, we could have her last comments, and I saw her as one of the, probably she's left. Thank you very much, and inshallah we'll meet again on the same line. Thank you so much, sir, for joining from all across. Thank you so much. Thank you.